Each penny save Israel. 10 अरब डॉलर देता है सिर्फ पेप्सी कोला और कोका कोला इसराइल को। आप किसका तहफ्फुज कर रहे हैं? आप कोका कोला की बोतल को ले जाएं और उसको शीशे में पढ़ें, जब उल्टा करके पढ़ेंगे तो लिखा होगा ला मक्का ला मोहम्मद। कभी गौर किया है आपने? हम तो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो गौर कर सकते हैं कि क्यों करें, उधर जाती नहीं नजर, क्योंकि जो चीज उधर से आती है वो तो बिल्कुल खालिस है। वो कहते हैं जी अंग्रेज झूठ नहीं बोलता। हाँ जी बिल्कुल झूठ नहीं, मामलात में झूठ नहीं बोलता है ना। अंग्रेज जनाब जुल्म नहीं करता, हाँ बिल्ली पे कुत्ते पे वाकई नहीं करता। अगर किसी कुत्ते को जख्म लग जाए, बिल्ली को जख्म लग जाए, पूरी दुनिया चीख पड़ेगी, लेकिन इंसान मुसलमानों के बच्चों को बुलडोजरों के नीचे को चल दो, उनकी चैनों में मुसलमान बच्चों के खून के लुथड़े लगे हों, वहां आराम नहीं आता। तो इसलिए बहरहाल हम दूसरी रास्ते पे भटक जाएंगे। तो अल्लाह पाक दुआ करें, अल्लाह इस्लाम के फैसले करे और उन दुश्मनों को खुदा इस्लाम का हकीकी चेहरा समझने की और देखने की तौफीक दे। और जो देख रहे हैं वो इस्लाम में आ रहे हैं, इस्लाम तेजी से आ रहा है इंशाअल्लाह। तो अब जनाब समझे कि अगर उसके हर अमल में, मसलन आप आए हैं जनाब, अगर आप नमाज के लिए मिसाल के तौर पे आए हैं, तो अगर आपके हरकत, आपका वुजू, आपकी नमाज, आपका सलात, हर चीज जो है वो सुन्नत के मुताबिक है, तो आप अहले सुन्नत है। एक मोटी सी बात है, कहने से तो कुछ नहीं होता। मैं इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना, मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरे लिखने से तो मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊंगा ना। तो इसी तरह हर आदमी तो अहले सुन्नत का लेबल लगवा ले तो वो अहले सुन्नत नहीं बन जाएगा। अच्छा अब देखें कि वो हजरात क्या कहते हैं। वो हजरात ये कहते हैं कि जनाब गुजारिश ये है कि इन मौलवियों को मसला समझ ही नहीं आया। क्यों जी? वो कहते हैं जी हदीस में है मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु। वो कहते हैं माँ जो है ना इससे मुराद है अकीदे में। सिर्फ अकीदे में अगर कोई नई चीज ईजाद करके डाले तो वो तो है बिदअत। तो वो कहते हैं जी अकवाल में, अफआल में या आमाल में नहीं है। ये तो माल ऐसा का ताल्लुक जो है माँ का सिर्फ अकीदे से है। चलो हमने कहा हजरत हम आपकी बात मान लेते हैं, अगर सिर्फ अकीदे में है तो ये हाजिर नाजिर, नूर बशर, इल्म गैब, ये अकीदे के मसले हैं या ये भी कोई ऐसे अकवाल दिल लगी की बातें? तो इनमें तो मान लो, इनमें तो कुरान और हदीस पर चलो ना। अच्छा दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जनाब बात यह है कि अगर मौलवी साहबान हम पे बिगड़ते हैं कि जनाब ये बिदअत है, और बिदअत वो होती है जिसका असल कुरान हदीस में न हो, असहाबे रसूल में न हो, अपना हुजूर की जिंदगी में, हुजूर के अकवाल अफाल में न हो, तो कहते हैं जनाब ये कुरान भी तो हुजूर ने जमा नहीं किया, लिहाजा ये भी बिदअत हो गई। कहते हैं जनाब कुरान जो है ये भी हुजूर ने जमा नहीं किया, लिहाजा बिदअत हो गया। वो कहते हैं कि जनाब ये मस्जिद का मीनार जो है ये भी हुजूर ने नहीं बनाया, लिहाजा मीनार बनाना भी बिदअत हो गया। वो कहते हैं कि मेहराब जो है मस्जिद का ये भी हुजूर ने नहीं बनाया, लिहाजा मेहराब भी बिदअत हो गया। वो कहते हैं हालांकि ये तुम जो अहले सुन्नत कहलाते हो, जो अपने आप को वहाबी कहलाते हैं या नजदी कहलाते हैं या हदीस कहलाते हैं या तबलीगी कहलाते हैं, सब लोग मस्जिदों के मीनार भी बनाते हो, मस्जिदों में मेहराब भी बनाते हो, उसी जमा वाले कुरान को भी पढ़ते हो, वहां तो तुम्हें बिदअत नजर नहीं आती। तो अब बात तो समझें, ये जिहालत है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने उतारा है और हम उसकी हिफाजत भी करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अच्छा अब हिफाजत के क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं, एक सीने में महफूज हो जाए, एक सफीने में महफूज हो जाए, यानी आदमी को याद भी हो जाए और किताब में भी महफूज हो जाए। तो ये तो अल्लाह का वादा है, उस वादे को सहाबा पूरा करें, ये कैसे बिदअत हुई अल्लाह के बंदे? अच्छा दूसरी बात यह है कि कोतिबल कुरान फी अहद रसूलिल्लाह, तो हुजूर के जमाने में कुरान लिखा गया, बल्कि हुजूर ने कुरान के वही के जमाने में अक्सर हुजूर मना फरमाते थे कि कुरान लिखा करो और मेरी बात न लिखा करो ताकि मिल न जाए। तो
قرآن تو لکھا گیا حضور کے زمانے میں. اچھا اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ روزانہ جا کے ایک صفحہ لکھتے ہیں اپنے گھر میں ڈائری، ایک ایک صفحہ ایک ایک صفحہ ایک ایک صفحہ، پھر اس کو اکٹھا کرتے تھے. یہ کیا بدعت ہوئی؟ تو قرآن لکھا تو حضور کے زمانے میں گیا ہے، تو بدعت کیسے ہو گیا؟ ہم تو کہتے ہیں بدعت وہ ہے جو حضور کے دور میں نہیں ہے، جو صحابہ کے دور میں، خیر القرون کے دور میں نہیں ہے. یہ تو حضور کے دور میں خود موجود ہے، حضور کے حکم سے موجود ہے. اچھا کہتے ہیں جی مینار بنانا، مسجد کا مینار بنانا. اگر ان کو 11ویں سے فرصت ہوتی نا تو کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیتے تو ان کو یہ باقاعدہ ابو داؤد میں تو باب باندھا ہے کہ الاذان علی المنارۃ والاقامۃ فی المسجد، کہ اذان مینارے پہ دی جائے اور تکبیر مسجد کے اندر آ کے کہی جائے. وہ تو محدث ابو داؤد سیاہ ستہ والے نے باب باندھا ہے. خدا کے بندے، پر ان کو 11ویں سے فرصت ہو تو حدیث پڑھیں. ان کے لیے بھی تو بہت مشکل ہے نا، ساری زندگی تو مصروف رہتے ہیں نا. 11ویں میں کبھی 11ویں آ گئی، پھر عرس شریف آ گیا، پھر دوسرے پیر کا عرس شریف آ گیا، پھر تیسرے کا آ گیا، کسی کا 40واں شریف. ان کے تو سال کے 360 دن بک ہیں. وہ ہمارے ایک نواب تھے، خاکوانی نواب، فوت ہو گئے. انہوں نے ایک مسجد بنائی، مدرسہ بنائی، اور ایک بریلوی عالم کے وہ مرید تھے. تو جب وہ بریلوی عالم ان کے گھر دعوت پہ تشریف لے آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت یہ اچھا مرید ہے آپ کا، مرید آپ کا ہے، اور مسجد مدرسے میں مدرسین جو ہیں وہ سارے دیوبندی ہیں. تو وہ جناب وہ پیر صاحب نے اس کو ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ نواب صاحب آپ کیسے ہمارے مرید ہیں؟ منافقت کرتے ہیں، بیعت ہماری ہوتے ہیں، مرید ہمارے بنتے ہیں، اور مدرسے میں آپ نے سارے کے سارے دیوبندی رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت 11ویں پہ آپ کو بلاتا ہوں، عرس شریف پہ آپ کو بلاتا ہوں، کوئی مر جائے تو کل شریف پہ آپ کو بلاتا ہوں، ختم شریف پہ آپ کو بلاتا ہوں، لیکن جب حدیث قرآن آپ کو پڑھانا نہیں آتا تو آپ کے مدرس کہاں سے لے آؤں؟ مجبور ہو کے دیوبندیوں سے لینا پڑتا ہے جو قرآن حدیث تو نہیں کو آتی. آپ مجھے کل مدرس بھجوا دیں، میں ان کو نکال دیتا ہوں. اب پیر صاحب بھی چپ ہو گئے، کہاں سے بھجوا دیں؟ وہاں تو صرف بورڈ ہوتا ہے، مدرسہ درس ہوتا نہیں. پگڑی بدوائی، سند پکڑا، السلام علیکم، ماشاءاللہ حافظ الحدیث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے تو باقاعدہ یاد رکھو کہ حضور کے زمانے میں بھی یہ حکم تھا کہ اذان اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دو. کیوں؟ تاکہ اذان زیادہ دور دور تک پہنچے. تو یہ تو حضور کے زمانے کا حکم ہے، اور باقاعدہ محدثین نے باب باندھا ہے اس کا. اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحبان جو جمعہ کے دن خطبے سے پہلے تقریر کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو خطبے سے پہلے تقریر کرتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مغز کھا جاتے ہیں مولوی، تقریر کرتے ہیں مسجد میں، یہ تو بدعت ہے. تو حضور تو تقریر نہیں کرتے تھے، حضور تو آ کے خطبہ پڑھاتے تھے، تو لہذا یہ بھی بدعت ہو گئی. لیکن افسوس یہ ہے، میں نے عرض کیا نا کہ ان کو کتابیں دیکھنے کی توفیق ہی نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی بڑا کوئی متبع حدیث ہوگا، وہ جمعہ کے خطبے سے پہلے خود حضرت ابو ہریرہ تقریر کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن بصر تقریر کرتے تھے، حضرت تمیم داری تقریر کرتے تھے. جب صحابہ کرتے تھے تو بدعت کیسے ہو گئی؟ یہ کو عقل کی بات ہے. اچھا اسی طرح اب ایک جلدی میں، چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے، اور تم دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر میلاد النبی، میلاد النبی کا منانا جو ہے نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حضور کے زمانے میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں ہے، بلکہ حضور کے بعد خیر القرون جو ہے صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یعنی حضور کے بعد تقریباً 220 برس تک یہ دور رہا ہے خیر کا. 220 برس میں ایک صحابی نے کبھی میلاد نہیں منایا. سن 606 میں مظفر الدین کروکری ایک بادشاہ تھا مصر کا، اور کانا ملکن مصرفن، بالکل فضول خرچ قسم کا آدمی تھا، علماء حق پہ بڑی تنقید کرتا تھا. اس نے میلاد کی بنیاد رکھی، یعنی 600 سال حضور کے بعد یہ میلاد نہیں آیا. تو اب جناب میلاد کرنا جو ہے، اچھا ایک ہوتا ہے ذکر رسول پاک، یعنی آپ نے ایک تقریر کی، حضور کی سیرت بیان کر دی، یہ میلاد نہیں. میلاد سے مراد یہ مروج میلاد ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں اور باقاعدہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور مجلس میں تشریف لے آئے ہیں. اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ تو 600 سال بعد آیا ہے.
اچھا، اسی طرح انگوٹھے کا چومنا، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں جی کہ فردوس دیلمی ایک کتاب ہے، دیلمی کی کتاب ہے فردوس دیلمی، اس میں ایک حوالہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مؤذن کی اذان سنی تو آپ نے اپنی انگلیوں پہ دم کر کے اپنی انگلیوں سے وہاں انگلیوں کا بے باطن اناملہ یعنی انگلیوں کے اندر سے انہوں نے اس سے بے سباہ اس کہتے ہیں تسبیح اللہ اکبر، اسی سے آپ نے تو کہتے ہیں جناب ایک دلیل یہ ہے۔ اور انگوٹھے والی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دکھایا گیا تو حضرت نے چوم کے اپنے آنکھوں پہ لگایا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان حوالوں کو دینے کے بعد کم از کم ابن حجر مکی کا فیصلہ پڑھ لیتے، اگر وہ نہیں مانتے تو ملا علی قاری سے بڑا حنفی کون ہوگا؟ اس نے لکھا ہے کہ یہ ساری روایتیں جن کا تعلق انگوٹھے چومنے سے کلھا موضوعات، یہ ساری گھڑی ہوئی ہیں، یعنی ضعیف نہیں بلکہ بنائی ہوئی حدیثیں، گھڑی ہوئی موضوعات کہتے ہیں جو حدیثیں گھڑی جائیں، بنائی جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو حدیث تو ہے ضعیف صحیح، لیکن یہ ضعیف حدیثیں نہیں بلکہ موضوعات، کل سب کی سب روایتیں جو ہیں وہ ضعیف۔ اچھا، اسی طرح جناب قبروں پر آ کے چونا لگانا، قبروں پہ آ کے دیوار بنانا، قبروں پہ آ کے پتھر لگانا، قبروں پہ آ کے گنبد بنانا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور سب سے پہلے حضور نے حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت علی نے اپنے بعد جس آدمی کو بھیجا تو ساتھ یہ کہا الا ابعثک کما بعثنی رسول اللہ، میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے حضور نے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا حاضر یا حضرت علی میں حاضر ہوں، پر میں اللہ تدا تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی علامت، کوئی بت، کوئی تصویر نہ دیکھنا، مٹا دینا، اور کوئی قبر اونچی ہو تو اس کو برابر کر دینا، کیونکہ اسلام ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور حضور نے فرمایا نہا رسول اللہ ان یجسس، کہ قبر پہ چونا لگایا جائے یا قبر پہ چاندی لگائی جائے یا قبر پہ پتھر لگائی جائے یا قبر پہ گنبد بنایا جائے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی نے باقاعدہ نہی کی ہے، باقاعدہ منع کیا۔ اچھا، جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ بھی تو مدرسے بناتے ہیں۔ جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اگر مرشدوں اور پیر کی اپنی مزار بناتے ہیں، ان کے گنبد بناتے ہیں اور ان پہ ہم جناب، تو آپ لوگ بھی تو مدرسے بناتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں کون سے مدرسے تھے؟ اب اس کا کیا علاج ہے؟ حضور سب سے پہلے تو حضور نے مدرسہ بنایا اصحاب صفا کا، جو مسجد نبوی میں قائم کیا گیا، اول مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ وہ ہے جس کے پڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہے، اور جن کے طالب کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضور نے مدرسہ بنایا۔ تو اب جناب اندازہ فرمائیں کہ گنبد بنانا، اچھا اسی طرح عرس کرنا، اسی طرح قبروں پہ پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا۔ وہ کہتے ہیں قبالہ جناب حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک دو قبروں سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابی سے کہ بھی اس کھجور کی ایک درخت کی ایک ٹہنی کاٹ کے لے آؤ، تو حضور نے اس ٹہنی کو یوں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پہ گاڑ دی۔ تو کہتے ہیں جب حضور نے کھجور لگائی تھی تو ہم بھی اگر پھول ڈالتے ہیں اور ٹہنیاں ڈالتے ہیں تو ہمیں، تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف؟ یہ تو سنت ہے۔ خدا کے لیے اس حدیث کو پڑھ کے کچھ سمجھو تو صحیح۔ حضور نے فرمایا کہ آپ گزر رہے تھے اور آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب، تو آپ بھی اسی لیے ڈالتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھ رہے ہو؟ اور پھر وہ حضور کے ہاتھ ہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں۔ اس کے بعد بھی حضور کہتے ہیں کہ شاید میرا اللہ مہربانی فرمائے، اور جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو وہ تو حضور کو دکھایا گیا ہے دو قبروں کا حال، اس سے استدلال کر کے اپنی بدعت کو رائج کرنا۔ اچھا، اسی طرح کل شریف کے تیسرے دن جو کل شریف کرتے ہیں، اسی طرح 7 جمعراتیں شریف، اچھا اسی طرح پھر 46واں، اچھا اس کے بعد جناب 11ویں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں کیوں گنوا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، جو کرنے والے ہیں وہ کیسے اہل سنت ہیں؟
یہ ساری چیزیں میں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ نشانی سمجھ رہے ہیں نا. انگوٹھا چوم رہا ہے تو اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں. اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام اور درود تاج پڑھا رہا ہے تو اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں. اگر وہ مزاروں پہ چادریں ڈالتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، گنبد بناتے ہیں تو اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں. اسی طریقے سے اگر وہ کل خانیاں کرتے ہیں اور جمعراتیں کرتے ہیں اور چریسویں کرتے ہیں تو اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں. کیونکہ اہل سنت تو وہ ہوگا جو خالصتاً متبع ہوگا سنت محمد مصطفیٰ کے. اسی طرح جنازے کے بعد کی دعا ہے تو جو جنازے کے بعد کی دعا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، اسی طرح یاد رکھو کہ کسی کا نام عبد النبی رکھنا، اچھا یہ ذرا عربی نام ہے نا، ہم اپنی زبان میں رکھتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں رکھ لیتے ہیں نبی بخش، رسول بخش، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، علی بخش. وہ عربی میں رکھتے تھے عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد العلی. تو یہ سب نام رکھنے جو ہیں یہ کفر ہے. یہ سب نام رکھنے صرف بدعت نہیں بلکہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اما هذه الاسماء کیونکہ فیہا ایہام الشرک فظاہرہ کفر. جو سب سے بڑے حنفی ہیں ان کی کتابوں میں دیکھیں کہ اس قسم کے نام رکھنا جو ہے چونکہ شرک پایا جا رہا ہے، شرک کا فہم ہو رہا ہے، لہذا وہ آدمی کافر ہو جاتا. تو اب اسی لیے میرے عزیز ایک ٹھنڈی سی بات ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد وضو میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں، کسی کی موت پہ، کسی کی حیات پہ، کسی کے جنازے پہ دیکھ لو کہ اگر ہر عمل سنت کے مطابق ہے تو سمجھ لو کہ یہ اہل سنت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے. کیونکہ صحابہ کی جماعت تو تابع ہے سنت محمد مصطفیٰ کے. اور اگر ہر عمل میں بدعت ہے یعنی وہ کام 1400 سال پہلے نہیں تھا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، تو معلوم ہوا کہ وہ اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں. اور اسی طرح عقائد کے باب میں جو آدمی حاضر ناظر کا قائل ہے، انبیاء کی بشریت کا منکر ہے، علم غیب انبیاء اور اولیاء کا قائل ہے، وہ اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے فرمان، احادیث کا منکر ہونے کے بعد دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا سننا سب کے لیے ہدایت بنائے اور اللہ پاک ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معافی عطا فرما. کوئی سہو ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، اللہ معافی عطا فرما دے. اور جو ہمارے دروس میں کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے تو کوئی دوست بطور خیر خواہی ہمیں مطلع کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس سے رجوع کر لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مائی کا میری بہنیں بھی کیونکہ بیٹھی ہے تو ایک واقعہ وہ بھی سن لیں کہ ایک عورت کا بچہ اللہ کے جنگ راستے میں شہید ہو گیا. ہماری بھی تو بچی ہے نا، دیکھیں اس عورت کا ایمان بھی دیکھیں. وہ جناب حضور کی خدمت میں آ گئی. اس نے کہا حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بچہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ بتلائیں کہ میرا بچہ اللہ نے منظور کر لیا جنت میں چلا گیا ہے یا جنت میں نہیں گیا. اگر تو جنت میں گیا ہے تو میں خوشی مناؤں کہ میں شہید کی ماں ہوں، میں کیوں رہوں؟ اور اگر میرے بچے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو پھر رو رو کے اللہ سے درخواست کروں. آمنہ کے لال مسکرائے. آپ نے فرمایا اماں، آپ نے فرمایا بوڑھی اماں تم تو کملی ہو، اللہ کے پاس بھلا کوئی ایک جنت ہے؟ اللہ کے پاس کوئی ایک جنت ہے؟ ان للہ جنان، اللہ کے پاس کئی جنتیں ہیں اور جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس میں تیرا بچہ ہے. جو سب سے اعلیٰ جنت ہے تیرا بچہ اس کے اندر ہے. اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا بی بی میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تجھے تیرا بچہ جنت میں دکھلا دے، اللہ تیرا بچہ تجھے جنت میں دکھلا دے. بوڑھی نے کہا نہیں 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 حضور یہ دعا نہ کرو. اب صحابہ حیران ہو گئے کہ عجیب ماں ہے اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی، شہید ہونے کے بعد بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی. جب حضور فرما رہے ہیں تو ماں تو کہتی جلدی دعا کریں تاکہ میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لوں. اور یہ عجیب بوڑھی
بڑی ماں ہے. کہتی نہیں یہ دعا نہ کریں. صحابہ حیران ہو گئے. ایک صحابی نے پوچھ لیا, اس نے کہا اماں تیرا عقل ٹھکانے. اس نے کہا کیوں بیٹا؟ انہوں نے کہا حضور جو فرما رہے تھے دعا کے لیے, تو بڑی خوش نصیب بڑھیا ہے, تیرے لیے حضور دعا کر دیتے, اللہ پاک کھول دیتے, اللہ کو دکھلانا کوئی مشکل نہیں. اس نے کہا نہیں میرا بچہ, مجھے اپنی آنکھوں پہ شک ہو سکتا ہے, محمد کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. میری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے, محمد کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی ہے. جب میرے نبی نے فرما دیا جنت میں ہے, میں کون ہوں, میرے دیکھنے کا کیا مقام ہے؟ تو اب ہم جو گواہی دے رہے ہیں کس کے کہنے پر؟ محمد مدنی کے کہنے پہ گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں ہے, ایک بدو سے آمنہ کے لال نے, محمد عربی نے, سرکار مدینہ پاک نے ایک اونٹ خریدا. اونٹ خرید کے بیعت طے ہو گئی. حضور نے فرمایا بدو کو تم ٹھہرو, میں گھر میں جا کے پیسے لے آؤں اور تمہیں دے دوں اور تم سے اپنا اونٹ لے لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, میں یہاں کھڑا ہوں. آپ جا کے پیسے لے آئے. حضور اپنے گھر میں گئے. تھوڑی دیر گزر گئی, ایک اور بندہ گزرا, اس نے حضور کے ریٹ سے ریٹ بڑھا دیا. بدو کی نیت خراب ہو گئی, اس نے پیسے لے کے اونٹ دوسرے آدمی کو دے دی. اب جناب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا بدو یہ پیسے لو اور میرا اونٹ. اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں, میں نے اونٹ نہیں بیچا. حضور نے فرمایا عجیب آدمی ہو, میں اللہ کا نبی ہوں, میرے ساتھ تیری بے ہو گئی, سودا ہو گیا, پیسے طے ہو گئے, میں پیسے لینے کے لیے گیا ہوں, واپس آیا ہوں تو پھر گیا. اس نے کہا جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ خدا کی شان ہے, جب سودا ہوا تو تیسرا آدمی کوئی تھا نہیں, بدو چلاک تھا, پیسے کی وجہ سے نیت بدل گئی. اب جناب اس نے کہا جی حضور کوئی گواہ ہے؟ حضور پاک چپ کھڑے, عجیب آدمی ہے, اللہ کے نبی سے کہتے گواہ لاؤ. اور گواہ جب تھا نہیں تو حضور کہاں سے لائے؟ کوئی آدمی واقعے میں موجود نہیں تھا تو حضور پاک کیسے گواہ لائے؟ حضور بڑے اداس کھڑے ہیں. ایک صحابی جو بات سن رہے تھے وہ چلتے چلتے آ گئے اور بدو کو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. بدو سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں, آپ نے سودا کیا ہے, میرے بدری نے لیا. حضور پیسے لینے گئے اور تم پھر گئے ہو, تم اپنی زبان سے پھر رہے ہو. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. جب گواہ پیدا ہو گیا بدو گھبرا گیا. اس نے کہا بھی اب تو گواہ آ گیا ہے نا. اس نے کہا جی اب مجھ سے غلطی ہو گئی. حضور نے فرمایا غلطی علیحدہ بات ہے, لیکن تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ میرے ساتھ سودا کر کے پھر گئے؟ خیر جی بات ختم ہو گئی, وہ بدو بھی چلا گیا. حضور تو مہربان تھے, معاف فرما دیا, وہ چلا گیا. حضور پاک نے اس صحابی کو بلایا اور صحابہ بھی آ گئے. حضور نے فرمایا تم عجیب آدمی ہو, اللہ کے بندے, تم تو قصے میں موجود ہی نہیں. جب سودا ہوا تو تم موجود ہی نہیں, اور تم کیسے گواہ بن گئے؟ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ اس نے کہا آمنہ کا لال, جب غار ہرا میں قرآن اترا تو میں موجود تھا. جب آپ پہ اللہ نے قرآن اتارا پہاڑ کی چوٹی پہ, اکیلے غار میں آپ بیٹھے تھے, اس وقت میں موجود تھا. جب آپ پہ وحی آئی میں موجود تھا. جب آپ کو نبوت ملی میں موجود تھا. جب آپ معراج پہ گئے میں موجود تھا. جب آپ مسجد اقصی میں گئے میں موجود تھا. جب آپ جنت میں گئے میں موجود تھا. جب آپ نے حضرت عمر کا گھر دیکھا میں موجود تھا. وہاں میں موجود نہیں تھا, وہاں آپ کی زبان کا اعتبار تھا, ایک اونٹ میں اعتبار نہیں تھا. حضور اتنی خوش ہوئے, اتنی خوش ہوئے. حضور نے فرمایا بھئی میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ. ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ میرا صحابی جہاں گواہی دے دے یہ ایک دو کے بدلے میں. اب اس نے گواہی دی لیکن موجود نہیں تھا, حاضر نہیں تھا, ناظر بھی نہیں تھا, لیکن گواہی دی کہ نہیں دی؟ اس کی گواہی سچی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں سچی ثابت ہوئی؟ کہ
آمنہ کے لال کی زبان کبھی بات غلط نہیں کہہ سکتی. جب بات اتنی یقینی ہو تو اس کی گواہی کے لیے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس لیے اب جناب دیکھیں, اسی طرح اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کو گواہ بنایا. میرا مدنی بھی قیامت میں گواہی دے گا. اب آگے اللہ کا قرآن پڑھیں, غور کریں, آپ دروشی پڑھیں اور میں قرآن پاک آؤں. اللہم صلی علی, سارے دروشی پڑھ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے فرمایا ہم نے میرا مدنی آپ کی امت کو بہتر امت بنایا ہے تاکہ قیامت والے دن تیری امت جو ہے وہ گواہی دے گی لوگوں پر. حضور کی امت کیا کرے گی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو جب امت گواہی دے گی تو گواہ کے لفظ سے حاضر ناظر کا مسئلہ آئے تو پھر پوری امت بھی حاضر ناظر. اللہ نے نبی کو فرمایا شاہدن اور امت کو فرمایا شہداء علی الناس. وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر حدیث پڑھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے. قیامت میں ایک نبی آئیں گے, اللہ فرمائیں گے تم نے امت کو دین پہنچایا. وہ نبی کہیں گے پہنچایا. اللہ ان کی امت کو بلائیں گے, میرے پاک پیغمبر نے تمہیں میری توحید پہنچائی. وہ کافر کہیں گے نہیں پہنچائی, نہیں پہنچائی. اللہ فرمائیں گے میرے نبی میرے پیغمبر ان کو اپنے توحید پہنچانے کا جی پہنچائی. اللہ فرمائیں گے پہنچانے کا نہیں پہنچے. اللہ فرمائیں گے کہ میرے نبی میرے پیغمبر کوئی ہے جو گواہی دے کہ تم سچے ہو. حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ پیغمبر سچا ہے, نبی سچا ہے اور ہر نبی سچا ہوتا ہے. اللہ کے کسی نبی سے غلط بات, اللہ کا کوئی پیغمبر جھوٹی بات کہنے سے پاک ہوتی ہے. لیکن چونکہ عدالت ہے میرے رب کی اس لیے